अल्हम्दुलिल्लाहि हामिद व मुसल्ली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दौरा क्लास का लेक्चर नंबर 17 है और सबक नंबर मुख्तारुन्नहव की तरतीब के मुताबिक 30 है। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की बहस, चूँकि हमारा सबक साबका सबक से चल रहा था नवास्ख़ जुमला की बहस, तो नवास्ख़ जुमला आज इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद मजरूरात की बहस शुरू होगी। सबक नंबर 30 है हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल। वो हरूफ हैं जो अमल, माना और लफ्ज़ों में फ़ेल के मुशाबे होते हैं, तो इसीलिए इनको हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल कहते हैं। अमल ये मुब्तदा को नस्ब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। मुब्तदा को इनका इसम, ख़बर को इनकी ख़बर कहते हैं। इनके इसम और ख़बर के तमाम अहकाम मुब्तदा और ख़बर वाले होते हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि इनकी ख़बर सवाए ज़रफ़ और जार मजरूर के इनके इसम से पहले नहीं आ सकती। जैसे इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन, इन्ना मअल उसरि युसरा। ये अपने इसम को नस्ब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। जैसे इन्नल्लाह अलीमुन, इसमें इन्ना रूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है। लफ्ज़ अल्लाह इसका इसम है और अलीमुन इसकी ख़बर है। तादाद में ये 6 हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। इस्तेमाल ये दर्जैल मानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्ना, अन्ना ताकीद के लिए आते हैं। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, एलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। का अन्ना तशबीह के लिए आता है, जैसे का अन्नहा कौकबुन दुर्रियुन। लईता ये तमन्ना, आरज़ू के लिए आता है, इसका हासिल होना खा मुमकिन हो, जैसे काला या लईता कौमी यालमून। खा हासिल होना मुमकिन ना हो, जैसे लईता शबाब यऊदु। उम्मीद के लिए आता है लअल्ला, जिसका हुसूल मुमकिन हो, जैसे लअल्ल अस्साअत करीबुन। लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए आता है, जैसे ज़ैदुन शुजाउन लाकिन्नहु बखीलुन। इस्तिदराक ये होता है साबका कलाम से वहम को दूर करना, साबका कलाम से वहम को दूर करना। ज़ैदुन शुजाउन लाकिन्नहु बखील, जब हमने ज़ैद को शुजा यानी बहादुर करार दिया तो इससे ये वहम हो जाता है कि वो सखी भी होगा, क्योंकि शुजाअत के साथ सखावत लाजम है। तो इस फहम को दूर करने के लिए लाकिन्ना लाया गया। कभी ताकीद के लिए भी आ जाता है, जैसे लौ जाअनी खलीलुन लअकरमतुहु लाकिन्नहु लम यजे। फ़ायदा, जब इन हरूफ के बाद मा काफ़ा आए, यानी कि मा काफ़ा गैर मौसूला, जो मौसूला नहीं होता, जब मा मौसूला हो तो इनका अमल बातिल नहीं होता। जैसे इन्ना मा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम, यहाँ इन्ना मा में मा मौसूला है, तो जब इनके बाद मा काफ़ा गैर मौसूला आए तो इनका अमल बातिल हो जाता है। तो सवाए लईता के इसमें दोनों सूरतें जायज़ रहती हैं, देना और ना देना। अमल बातिल होने की मिसाल, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। इस सूरत में ये फ़ेल पर भी दाखिल हो जाता है, जैसे का अन्नमा युसाकूना इलल मौती। इन्ना और अन्ना के इस्तेमाल में फ़र्क, इन्ना हमेशा इब्तदाई कलाम में आता है और अपने इसम और ख़बर से मिलकर पूरा जुमला बन जाता है, जैसे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अन्ना वस्ते कलाम में आता है और अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला का एक जुज़ यानी कि फ़ाइल, नायबुल फ़ाइल, मफ़ूल बिही, ख़बर वगैरह बनता है। एलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, यहाँ एलमु का मफ़ूल बन जाएगा, अन्ना अपने इसम और ख़बर से मिलकर एक जुज़ बनेगा, पूरा जुमला नहीं बनेगा। शनाख्त का तरीका, इनकी शनाख्त का तरीका ये है कि जहाँ जुमला बनाना मकसूद हो वहाँ इन्ना पढ़ा जाता है, जैसे वैदा कीला इन्ना वअदल्लाहि हक़। और जहाँ जुज़्वे जुमला बनाना मकसूद हो, जहाँ जुज़्वे जुमला बनाना मकसूद हो वहाँ अन्ना पढ़ा जाता है, जैसे लिया अलमु अन्ना वअदल्लाहि हक़। कीला फ़िल मजहूल हुआ ज़मीर नायबुल फ़ाइल से मिलकर कौल है, इसके बाद मक़ूला होता है जो मुकम्मल जुमला होता है, इसलिए यहाँ इन्ना पढ़ा। और लिया लमु फ़ेल फ़ाइल है, इसके बाद मफ़ूल की ज़रूरत है, मफ़ूल जुमला का जुज़ होता है, इसलिए यहाँ अन्ना पड़ा है। तो फ़ायदा सिर्फ़ इन्ना की ख़बर पर लामे ताकीद आता है, अन्ना की ख़बर पर नहीं आता। जैसे वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु,
کبھی انا انا کا انا لاکنہ انہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کو بغیر شد کے مخفف پڑھا جاتا ہے، اس وقت انہیں مخففہ من المثقلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوالات ہیں، حروف مشبہ بالفعل ذکر کریں، ان کا عمل بتلائیں۔ نمبر 2، لیتا اور لا اللہ کے استعمال میں کیا فرق ہے؟ نمبر 3، انا اور انا کی شناخت کا کیا قاعدہ ہے؟ نمبر 4، انا اور انا کے استعمال میں کیا فرق ہے اور کس کی خبر پر لام آ سکتا ہے؟ 5، حروف مشبہ بالفعل کا عمل کب باطل ہو جاتا ہے؟ مخففہ من المثقلہ سے کیا مراد ہے؟ آگے تمرین دے رہے ہیں، درج ذیل جملوں میں حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر پہچانیں۔ ان الینا ایابہم، انہ علیم حکیم، انی اعلم غیب السماوات والارض۔ جو منصوب ہوگا وہ اسم ہوگا، جو مرفوع ہوگا وہ خبر ہوگی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، لعلہم یرجعون، یا لیتنی کنت ترابا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لیکن المنافقین لا یعلمون، کأنہم لؤلؤ مکنون، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب یہ واضح ہیں، الشرک انہ کا اسم ہے، لظلم عظیم اس کی خبر ہے۔ ترکیب کریں، ان الساعۃ آتیۃ، ان مشبہ بالفعل، الساعہ اسم، آتیۃ اس کی خبر، اسم اور خبر سے مل کر پیچھے جز بنے گا جملہ کا، کیونکہ یہ انا ہے، انا نہیں ہے۔ انا ہاہنا قاعدون، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، لعلکم تشکرون۔ انا جب مخففہ من المثقلہ ہو تو اکثر اس کا عمل نہیں دیا جاتا، اس صورت میں یہ افعال ناسخہ پر بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد لام فارقہ کا لام لانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان شرطیہ کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اب لام لائے ہیں اس لیے کہ یہ فرق کر دے کہ یہ مخفف من المثقلہ ہے، شرطیہ نہیں ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو افعال ناسخہ سے پہلے آیا ہے، اس کا عمل دینا بھی جائز ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا یہاں دے دیا گیا ہے۔ فائدہ نمبر 2، انا جب مخفف من المثقلہ ہوتا ہے تو اس کا عمل دیا جاتا ہے، اس کا اسم ضمیر شان مقدر ہوتی ہے، اور اس کا ما بعد جب اس کی خبر ہوتا ہے، اس کا ما بعد جملہ اس کی خبر ہوتا ہے۔ اگر وہ فعل متصرف ہو تو اس کے شروع میں سین سوفا قد لو اور حرف نفی آتا ہے تاکہ ان مصدریہ کے ساتھ التباس لازم نہ آئے، جیسے عالم ان سیکون منکم مرضی۔ اگر اس کے بعد فعل غیر متصرف یا جملہ اسمیہ ہو تو التباس نہیں ہوتا، جیسے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ان سے پہلے ایسا فعل ہو جو یقین پر دلالت کرے تو یہ یقینی طور پر مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، اور جب وہ فعل غن پر دلالت کرے تو یہ مخففہ من المثقلہ اور مصدریہ ناصبہ دونوں طرح ہو سکتا ہے، جیسے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور جب وہ فعل ان دونوں کے علاوہ ہو تو یہ یقینی طور پر مصدریہ ناصبہ ہوتا ہے، جیسے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، کأن جب مخفف من المثقلہ ہو تو اس کا عمل دیا جاتا ہے، اس کا اسم ضمیر شان مقدر ہوتی ہے اور یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر آ جاتا ہے، جیسے کأن لم تغن بالأمس۔ لیکن جب مخفف من المثقلہ ہو تو اس کا عمل نہیں دیا جاتا اور یہ جب جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر آ جاتا ہے، جیسے لیکن الراسخون فی العلم وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین۔ آگے ہے سبق نمبر 31، مشبہ بالفعل کے بعد ما ولا مشابہ بلیس۔ ان کو مشابہ بلیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ معنی اور عمل میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ عمل یہ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ان کے عمل کے بارے میں اختلاف بھی کچھ پایا جاتا ہے، عام طور پر تو عمل یہی معروف ہے، یہ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب۔ اہل حجاز کے نزدیک یہ عامل ہیں اور بنو تمیم کے نزدیک یہ غیر عامل ہیں، عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔
تو اہل حجاز کے نزدیک جب عامل ہوں گے تو پھر یہ مبتدا کو یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ کبھی ان کی خبر پر با زیادہ بھی آ جاتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، تو یہاں با زیادہ آ گیا، غافلن اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے ما ھذا بشرا، اس میں ھذا ما کا اسم اور بشرا خبر ہے، لا خوف علیکم اس میں خوف لا کا اسم اور علیکم خبر ہے۔ عمل کے باطل ہونے کی صورتیں، جب ان کی خبر اسم سے مقدم ہو تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، ما لکم من الہ، یہاں باطل ہو گیا ہے۔ نمبر 2، جب ان کی خبر اللہ کے بعد آئے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، وما محمد الا رسول، عمل باطل ہو گیا ہے۔ نمبر 3، جب ما کے بعد ان ہو، جیسے ما ان زید قائم۔ نمبر 4، جب لا کے بعد معرفہ ہو، جیسے واللیل سابق النہار، لا کے بعد معرفہ آ گیا، عمل باطل ہو گیا۔ فائدہ، لاتا بھی ما اور لا کی طرح نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس صورت میں اس کا اسم اور خبر دونوں اسم زمان ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ہمیشہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے لا تہین مناسن، اصل عبارت ہوگی ای لا تلہین ہین مناسن۔ ما اور لا میں فرق کیا ہے؟ یہاں ما اور لا آیا ہے، ما اور لا میں فرق یہ ہے کہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جبکہ لا صرف نکرہ پر آتا ہے۔ کبھی ما کی طرح ان بھی آ جاتا ہے، جیسے ان زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے۔ ان ھذا الا قول البشر۔ سوالات ہیں، ما والا مشابہ بلیس کا کیا عمل ہے؟ ہر ایک کی مثال دیں۔ ما والا کا عمل کب باطل ہو جاتا ہے؟ ما اور لا میں کیا فرق ہے؟ درج ذیل جملوں میں ما اور لا کا اسم اور خبر پہچانیں۔ ما اللہ بغافل عما تعملون، ما ھذا الا قول البشر، ما قائم زید۔ ترکیب کریں، ما ہن امہاتکم۔ آگے ہے لائے نفی جنس، سبق نمبر 32 اور نواس کے جملہ کی آخری بحث، یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور بات ختم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ سبق ہوگا مجرورات کے بارے میں، تو وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ مرفوعات منصوبات کلیئر ہو جائیں گے، مجرورات رہ جائیں گے، اور پھر مرکبات کی بحث اور آخر میں کچھ افعال غیر متصرفہ نحو مکمل انشاءاللہ۔ آخر میں جا کر پوری نحو کا خلاصہ بھی آپ کو بتلائیں گے، پوری نحو کا خلاصہ کیسے نکالتے ہیں۔ لائے نفی جنس، لائے نفی جنس وہ لا ہے جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، یہ مبتدا کو یعنی اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں، جیسے لا ریب فیہ، اس میں ریب لا کا اسم اور فیہ خبر ہے۔ عمل کی شرائط، اس کے عمل کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اس کا اسم نکرہ ہو۔ نمبر 2، وہ لا کے ساتھ متصل ہو۔ نمبر 3، اس سے پہلے حرف جر نہ ہو، جیسے لا الہ الا اللہ۔ عمل کی صورتیں، یہ درج ذیل 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جب لائے نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے، جیسے لا ریب فیہ۔ نمبر 2، جب وہ مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے لا غلام رجل فی الدار، لا طالعا جبلا ظاہر۔ مذکورہ بالا صورتوں میں 5 طرح اعراب پڑھا جا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تقدیری عبارت ترکیب کرنے کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ترکیب کرنا ان الفاظ میں تھوڑی سی مشکل ہے، اگر آپ تقدیری عبارت محذوف عبارت نکال لیتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے۔ لا حول عن المعصیۃ ولا قوت علی الطاعۃ ثابتان باحد الا باللہ، ایک عبارت یہ نکالی جاتی ہے۔ دوسری عبارت لا حول عن المعصیۃ ثابت باحد الا باللہ ولا قوت علی الطاعۃ ثابت باحد الا باللہ۔ تو یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کو 5 طرح اعراب پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو دونوں مبنی بر فتح ہیں، دونوں جگہ لائے نفی جنس ہے،
اور جب لا حول ولا قوتن الا باللہ پڑھیں گے، پہلا مبنی بر فتح دوسرا مرفوع ہے، پہلا لا نفی جنس دوسرا مشابہ بلیس ہے۔ جب لا حول ولا قوتن الا باللہ پڑھیں گے تو پہلا مبنی بر فتح دوسرا منصوب ہوگا، پہلا لا نفی جنس دوسرا زائدہ۔ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پہلا مرفوع دوسرا مبنی بر فتح، پہلا لا مشابہ بلیس دوسرا لا نفی جنس ہوگا۔ آخری صورت لا حول ولا قوت الا باللہ دونوں مرفوع ہوں گے، دونوں جگہ لا مشابہ بلیس ہوگا۔ اصل میں جو لا مشابہ بلیس ہے اس لیے اس سے جائز ہے کہ واحد کی نفی مراد لی جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کی نفی مراد ہو، یعنی اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، نفی وحدت اور نفی جنس، قرینے سے کسی ایک کی تعیین ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا لا جو ہے انا کی طرح عمل کرتا ہے تو وہ نفی جنس کے لیے آتا ہے، اس لیے لا مشابہ بلیس کے بعد لا رجل فی الدار بل رجلان اور رجال کہہ سکتے ہیں، لیکن جب کہا جائے لا رجل حاضر تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنس رجال میں سے کوئی بھی حاضر نہیں ہے، لا نفی جنس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے۔ عمل کے باطل ہونے کی صورتیں، درج ذیل صورتوں میں لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے جب لا کا اسم معرفہ ہو، جیسے ولا ہم عنہا ینزفون۔ نمبر 2، جب لا اور اسم میں فاصلہ آ جائے تو اس وقت بھی عمل باطل ہو جاتا ہے لا نفی جنس کا، لا فیہا غول صافات کی آیت۔ نمبر 3، جب لا سے پہلے حرف جر ہو، جیسے اشتریت القلم بلا ریش، میں نے بغیر نب کے قلم خریدا۔ فائدہ، اس کے اسم اور خبر میں سے کسی ایک کو حذف ہی کیا جا سکتا ہے، جیسے لا علیکا ای لا باس علیکا، قالوا لا زیرا ای لا غیر علینا۔ سوالات، لا نفی جنس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ نمبر 2، لا مشابہ بلیس اور لا نفی جنس میں کیا فرق ہے؟ نمبر 3، لا نفی جنس کے عمل کے لیے کیا شرائط ہیں؟ نمبر 4، لا نفی جنس کے اسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ ہر حالت کا حکم بیان کریں۔ اگر تمرین دے رہے ہیں، تمرین کتاب سے دیکھ کر سبق کے مطابق حل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ لا نفی جنس کا اسم اور خبر پہچانے تو لا اکراہ فی الدین، اکراہ اسم فی الدین